बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक वही ज़ात अक़दस कदीम व क़ादिर व क़य्यूम है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हम सब की जान है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं हूँ नौमान सादिक और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ओपन फोरम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जिस तरह आप जानते हैं, हमने भी अमूमन अपनी ज़िंदगी में देखा है कि उस रब्बे कायनात ने कुछ ऐसी तख्लीक़ात भी कर रखी हैं, कुछ ऐसे इंसान तख्लीक कर रखे हैं जो अगर इंसान को तकलीफ में देखें तब भी रंजीदा होते हैं, जानवरों को या परिंदों को तकलीफ में देखें तब भी मगमूम होते हैं, किसी पौधे को मुरझाया हुआ या दरख्त को कटा हुआ देखें तब भी पुरफिक्र होते हैं। ये वो लोग हैं जो खालिक से इश्क में इस कदर मुब्तला होते हैं कि उसकी मखलूक की मोहब्बत में बेइख्तियारी के साथ लपक पड़ते हैं। ऐसी ही बहुत खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो इंसान से मोहब्बत करते हैं, जो इंसानी फलाह से मोहब्बत करते हैं, अदियान व मसालिक से मावरा होकर, रंगो नस्ल और सरहदों से मावरा होकर, सिर्फ अल्लाह की मखलूक, वो मखलूक किसी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखती हो, वो मखलूक खुदा से बेलौस मोहब्बत करते हैं। ऐसी ही मोहब्बती अरवाह और खूबसूरत और रोशन शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और हमने चाहा कि आज हम उनके साथ एक मोहब्बतों भरा सफ़र करें। आप उस सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिएगा। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ बेग साहब, जो कि साबिक बैंकर हैं, लॉयर हैं, कॉलमिस्ट हैं, बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान नेशनल पोलियो प्लस कमेटी के मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब रोही रहीम यार खान के। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब कैसे मिजाज, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और उनके साथ ही तशरीफ रखती हैं हमारी बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरमा सुमेरा हफीज साहिबा, जो कि साबिका असिस्टेंट गवर्नर हैं 22-23 रोटरी इंटरनेशनल की और चेयरपर्सन है वोकेशनल सर्विसेज रोटरी क्लब रोही रहीम यार खान की। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है। हम आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। बेग साहब, सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा कि ये जो आपका रोटरी क्लब है, इसके हवाले से आप एक तो गालिबन पोलियो के हवाले से आपकी बहुत सी खिदमात हैं, तो अगर आप अपना कोई ये सफ़र और अपनी कोई जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वेलफेयर के हवाले से और इंसानी फलाह के हवाले से, वो हमारे व्यूअर्स से अगर शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अपने सफ़र के बारे में, अपने मुशाहिदात के बारे में हमें ज़रूर कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा एसटीएन का कि उन्होंने हमें आज ये मौका दिया कि हम अपनी जो अचीवमेंट्स हैं या जो अपना अल्लाह वाले काम हम करते हैं उसको हम दुनिया तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। तो जो रोटरी इंटरनेशनल है ये एक फलाही इदारा है, उसके हम मेंबर हैं। 2005 में मेरा सफ़र शुरू हुआ है एज ए सोशल एक्टिविस्ट। उससे पहले मैं सिर्फ जमा तफरीक और बैंकिंग के अपने कारोबार में लगा रहता था। कुछ वाक़यात इंसान के साथ ऐसे भी होते हैं कि जब एक रुख चेंज हो जाता है, ज़िंदगी का रुख बदल जाता है, ज़िंदगी का रुख चेंज हो जाता है कि मुझे उस वक्त एक इंसिडेंट के बाद महसूस हुआ कि सब कुछ जो है वो हमारे बॉसेस या हमारे जो इंचार्ज हैं या मैनेजर हैं वो नहीं है, जो हमारी मखलूक अल्लाह की मखलूक हमसे नीचे है या जो कम प्रिविलेज है, उनकी अगर हम खिदमत ज़्यादा करें तो हम अपने आप को बेहतर अंदाज में आगे लेके जा सकते हैं। 2000 मेरी इस ख्वाहिशात को या मेरे इस काम को देखते हुए 2012 में मुझे रोटरी इंटरनेशनल है पाकिस्तान नेशनल पोलियो प्लस कमेटी का मेंबर बनाया। अच्छा माशाल्लाह। उस वक्त के बाद से मैं अपने जो टीम है हमारी रहीम यार खान के मेंबर्स की, उनके साथ मिलकर पोलियो के अवेयरनेस के हम हर दूसरे तीसरे महीने हम पोलियो के अवेयरनेस के कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं और उसी के हमारी इन एक्टिविटीज ही को देखते हुए रोटरी इंटरनेशनल ने जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है हमारा पंजाब और सरहद, पंजाब और सिंध का बॉर्डर और पंजाब और बलूचिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पर हमारी रिकमेंडेशंस पर उन्होंने परमानेंट ट्रांजिट पोस्ट बनाई जिसमें कि पोलियो के वर्कर्स जो है 24 घंटे मौजूद रहते हैं
اور جو کم از کم جو ہے نا وہ 500 کے لگ بھگ جو بچے ڈیلی وہاں سے کراس کرتے ہیں، پنجاب میں آتے ہیں یا پنجاب سے جاتے ہیں یا بلوچستان کی طرف جاتے ہیں یا آتے ہیں، ان کو پولیو کے ڈراپس وہ امیونائز کرتے ہیں، پولیو کے قطرے انہیں پلاتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اب پولیو کی جو بیماری ہے، عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ جی بالکل، یہ وہ بیماری ہے جس کو بچوں کا فالج بھی کہتے ہیں، جی بالکل اس طرح۔ جس میں بچہ جو ہے 5 سال سے کم عمر کا بچہ جو کچھ ایسی سوسائٹی میں رہ رہا ہے جہاں پانی صاف نہیں ہے، کثافت آلود پانی ہے، یا جہاں کھانے پینے کے اشیاء جو ہیں ان پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، اگر وہ بھی چیز کوئی ایسا بندہ کھا لیتا ہے، بچہ کھا لیتا ہے، تو یہ میں ایک چیز یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ پولیو کا جو یا کسی بھی قسم کے جو وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، وہ انسان کے اندر باڈی میں موجود ہوتے ہیں، آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ آلریڈی انسان کی باڈی میں بہت سارے وائرسز۔ اچھا، اگر باہر سے کوئی ایکٹیو وائرس آتا ہے تو وہ اندر والا ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، ہو جاتا ہے۔ اوکے۔ ابھی اس میں یہ جو ہے ہمارا پولیو کا وائرس، یہ اس کا کوئی طریقہ اور نہیں ہے باڈی کے اندر جانے کا سوائے اس کے کہ اس کو اورل طریقے سے لیا جائے، یا خوراک میں جائے گا یا گندے پانی سے چلا جائے گا۔ بالکل اس طرح وہ جا کے ہمارے پیٹ کے راستے ہوتا ہے، وہ آنتوں میں جا کے جم جاتا ہے، وہاں جا کے اس کی بریڈنگ شروع ہوتی ہے، اور وہاں جو بریڈنگ ہے اس کی لاکھوں اور ملین کے حساب سے ہوتی ہے۔ وہ پھر جب سٹول پاس ہوتا ہے تو پھر اگر تو تھرو گٹر چلا گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر کہیں باہر رہ گیا تو وہاں بھی مکھیاں اڑ کے اگر کہیں کسی طرف جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیز پہ بیٹھ جائیں گی، اور سویلو کر لے گا انسان یا بچہ کوئی بھی خاص طور پہ، تو وہ اس کے اندر وائرس جا کے ایکٹیو ہو جائے گا، اور پھر اس کو وہ بیمار بھی کر سکتا ہے، اس کے جو مسلز ہیں وہ بھی کمزور ہو سکتے ہیں، اسپائنل کارڈ پہ زیادہ تر جا کے حملہ کر دیتا ہے، بچہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ مطلب یہ اس سے پولیو کی جو بیماری ہے، اس سے بچہ فوت نہیں ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، لیکن پیرالائز ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اور لیکن جن بچوں نے پولیو کے ڈراپس پیے ہوئے ہوتے ہیں، ان بچوں کے 100% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پولیو کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اب اگر کسی بچے نے فرض کریں اپنے 5 سال سے کم عمر کے ہوتے ہوئے پولیو کے ڈراپس نہیں پیے، تو وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں پولیو کا شکار ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پہ ہمیں یہ علم ہے کہ پولیو کا وائرس 5 سال سے کم عمر بچوں پہ حملہ کرتا ہے، لیکن اگر کسی نے ویکسین نہیں پی ہوئی، کسی شخص نے، اور اتفاق سے وہ بالغ بھی ہو گیا ہے، تو اس میں بھی پولیو کا وائرس اس کو حملہ کر کے پیرالائز کر سکتا ہے۔ یعنی یہ 16-17 سال کی ایج کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے جی۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ 1985 سے پہلے اس کو کمرشل طور پہ پولیو کو جو ڈراپس ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے تھے۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 1955 میں یہ جو ہے پولیو کے ویکسین دریافت ہوئی تھی، لیکن اس کی اجازت 5 سال بعد ملی، پھر دنیا میں اس کا استعمال شروع ہوا۔ سب سے پہلے امریکہ نے کیا، برطانیہ نے کیا، آسٹریلیا میں ہوا، چین میں ہوا، انڈیا میں ہوا، سعودی عرب میں ہوا، مصر میں ہوا، عراق میں ہوا۔ دنیا کے تمام ممالک نے یہی پولیو کو جو ویکسین ہمارے بچے آج کل پی رہے ہیں، یہی ویکسین پینے سے دنیا بھر سے پولیو کے وائرس کو ختم کیا جا چکا ہے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے اس میں کچھ جو حضرات ہیں، کچھ ایک خاص طبقہ، وہی میں بیگ صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے ہاں ایک عمومی تاثر ہے جو ہمارے جہاں کچھ تعلیم کی اور اویئرنیس کی کمی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو ہرڈلز آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، وہ کس قسم کی ہوتی ہیں، اور ہمارے ویوز کو تاکہ آپ بتا سکیں، لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ اس سے کوئی سمجھے کہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ زیادہ تر وہیں سے ہمیں اس میں الجھن آتی ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے ان میں سے بھی کہ جو پولیو کے ڈراپ پینے سے انکار کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا بتاتے ہو؟ ان کے پاس جو بھی لیم ایکسکیوز کیا ہے؟ لیم ایکسکیوز جو ان کے جو مذہبی لیڈران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرام آئٹم ڈالے گئے ہیں، ایکچولی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، حرام آئٹم ڈالے۔ ہاں جی، ہمیں جو زیادہ تر ہے پختون بھائی، ہمارے پختون بچے یا پختون بھائی جو وہ زیادہ تر اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس کی محض وجہ ان کی غلط فہمی ہے، لا علمی ہے، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بچے پیدا نہیں ہوں گے،
یا اس سے میں کوئی حرام چیز ڈالی ہوئی ہے. اچھا مطلب وہ ان کے ہاں جو ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے، ہاں جی یعنی یہ دو کنسپٹس ہو سکتے ہیں کہ جی ایک تو ہو گیا امپوٹنسی اور جی انفرٹیلٹی کا، جی یعنی بانجھ پن ہو سکتا ہے، جی اور جی سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ حرام پارٹیکولرز پارٹیکلس ہیں. پارٹیکولرز جو موجود ہیں، ہاں جبکہ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے میرے خیال میں. ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو بھی ویکسین آتی ہے اس کی باقاعدہ سے چیکنگ ہوتی ہے، اس کے سیمپلز لیے جاتے ہیں، ہوں، اور پاکستان کی جو محکمہ ہے صحت کا اس کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا آئٹم نہیں ہے. ہوں، اور یہی اتفاق یہ ہے کہ یہی ویکسین پینے سے ایران سے بھی پولیو ختم ہوا ہے، بالکل. یہی ویکسین پینے سے سعودی عرب میں ختم ہوا ہے، ہوں، یہی ویکسین پینے سے مصر میں ختم ہوا، ہوں، شام میں ختم ہوا، عراق میں ختم ہو گیا، انڈیا میں ختم ہو گیا، چین میں ختم ہو گیا. اگر کوئی ایسی چیز اس میں ہوتی تو چین کی آبادی 1.25 ارب سے اوپر تو نہ ہو جاتی. جی بالکل صحیح. اس کا انڈیا کے مطلب بھی ہمارا جو مشرقی وسطی ہے، جی یہ سارا ایریا جو ہے وہ اس وقت پولیو فری ہے، سب پولیو فری ہے. سوائے پاکستان کے. پاکستان اور افغانستان دو ممالک ایسے ہیں کہ جو اس وقت پولیو زدہ ہیں. اس میں اتفاق یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پولیو کے 40 جو پیشنٹ ہیں ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، تصدیق ہو چکی ہوئی ہے. اچھا. اور پچھلے سال انہی دنوں میں، پچھلے سال پورے میں 2023 کے پورے سال میں صرف 6 پولیو کے کیسز تھے. لیکن اس دفعہ کوئی پولیو کی کچھ کہیں کوتاہی رہ گئی ہوگی جس وجہ سے پولیو کے کیسز میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، بلکہ 6-7 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ اس وقت تک، ابھی سال کے 10واں مہینہ ہے کہ اس وقت تک 40 کیسز ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ پھر سے پاکستان کیا دنیا بھر میں پھیل سکتی ہے. اتفاق یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پولیو کے کیسز آ رہے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے راستے سے یا کبھی وہاں گئے ہیں یا کبھی وہاں سے آئے ہیں، تو وہاں سے وہ کیری ہوتا ہے پھر کیریئر. یہ بلکہ اس کو جو پشاور ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پولیو کا انجن ہے. یہ اوکے کہ وہاں سے جو پولیو کے پیشنٹ ہیں وہ پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں. حکومت جو ہے، تمام حکومتیں جو صوبائی حکومتیں ہیں اور ضلعی حکومتیں ہیں، وہ بہت کوشش کرتی ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ اس کے اینٹری پوائنٹ پر پلوائے ہیں. لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے قابو سے باہر ہوتے جا رہا ہے. اس کی ایک مین ریزن اس کی یہ ہے کہ جو اپنا افغانستان ہے وہاں پر پولیو کے ڈراپس پلانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا. وہاں سے جو بچے یہاں پاکستان میں آتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ پولیو یہاں پر پھر سے پھیل رہا ہے. اس میں آپ اس بارے میں کوئی اگر مطالبہ چاہیں یا گورنمنٹ سے آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہویں گی کہ وہ اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کو یہ ہے یعنی اس کہ بارڈر پہ ہی اگر کیمپ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں؟ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دونوں جب یہ آپریشن چل رہا تھا وانا میں اور ادھر اس ایریا میں قبائلی ٹرائبل ایریا میں، تو اس وقت ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں جب تک پولیو کے سرٹیفکیشن نہیں لیں گے کہ انہوں نے ڈراپ پلا دیے ہیں تو ان کو جو آنریجیم وغیرہ ملتا تھا دیتے تھے وہ نہیں دیں گے. یہ جو خاص طور پہ افغان مہاجروں کے کیمپ ہیں اس میں جب ان کو دینے بند کر دیے اسکالرشپ یا جو بھی ہے امداد کرنی ان کو بند کر دی کیش کی، تو اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو قطرے پلانے شروع کر دیے جس سے بے شمار جو ہے نا جی کیسز کم ہو گئے. اب پھر سے وہی حالات شروع ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اس پہ کنٹرول نہ کیا اور اپنے تمام بچوں کو جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو ڈراپ اور 100% ان کو ایمونائزیشن نہ کی، ان کی ڈراپ نہ پلائے، تو یہ بیماری پھر سے پاکستان سے باہر بھی جا سکتی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، جو ہمارے ٹریول ہم کرتے ہیں ان کتنی بدنامی کی بات ہے ہمارے لیے کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں یہاں سے پاکستان سے باہر تو جو فضائی کمپنیاں ہیں وہ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتی ہیں کہ جی آپ کہیں پولیو زیادہ تو نہیں ہے، پولیو کا آپ سرٹیفکیٹ دیں ہمیں کہ آپ نے پولیو کے ڈراپس نہیں، تو وہ ہمیں وہاں پولیو کی باعث شرمندگی ہوتا ہوگا نا. مطلب یہ 2024 میں ہم جہاں اتنی بڑی بیماریاں ہیں اور ان پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن ہم ایک پولیو کے لیے ابھی تک
ہم میں اویئرنیس نہیں آ رہی اور ہم جھگڑ رہے ہیں اس معاملے میں. اچھا نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مطلب ایک ہماری کچھ اخلاقی اور کچھ معاشرتی اور شرعی حدود بھی تو ہے نا، تو ان حدود کے اندر رہ کر آپ کس حد تک چاہتی ہیں کہ عورت کو آزادی ملے؟ میں آزادی نہیں، میں چاہوں گی عورت کی کچھ سیکیورٹیز ہونی چاہیے، سیکیورٹی جس میں ہر انسان کی ہیں اسی طرح عورت کی بھی ہونی چاہیے کہ اس کو ایسا معاشرہ، ایسی جگہ ملے جہاں اس کو کوئی تنگ نہیں کرے. آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یا وہ کام نہیں کریں گے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، یا ہمارا مطالبہ ہے کہ آدمی ہمیں اس طرح فیسیلیٹیٹ کرے، ایسا کچھ نہیں. بالکل ٹھیک. ہر بندہ اپنی جگہ پہ رہ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اس میں آزادی والی بات نہیں ہے. آدمی بھی ہے، آپ اتنی خوبصورت دنیا بنا کے عورت کو بند کر دیتے ہیں. میں سنگت کے ساتھ میں نے یہاں کچھ عرصہ کام کیا، تو میں نے ایک ایسا کیس نکالا، حالانکہ ہم اس وقت اس پہ کام نہیں کر رہے تھے، وائلنس پہ، کہ 1.5 مہینہ ہو گیا تھا یا 40 دن ہو گئے تھے کہ عورت کو اس کی ٹانگیں دونوں توڑ کے اس کے ہسبینڈ نے گھر میں ڈالا ہوا تھا اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے. اب دیکھیں کہ میرے ساتھ کسی جرنلسٹ نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم نے اس کو نکالنا ہے، ہمیں اس طرح پتا چلا ہے، تو ہمیں آپ کے ساتھ اسی وقت نکالنا ہے. میں ان کے ساتھ گئی اور ہم نے رات کو اس عورت کو نکالا، اور اس کی بری حالت تھی. ہم ہاسپٹل لے گئے، اس کو آپریٹ ہوا، اس کی ساری ٹانگیں صاف کی گئیں، وہ کئی مہینے ہاسپٹل میں رہی. اب میرے پاس بہت سارے پریشر تھا مجھے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، جو بھی چیزیں، لیکن عورت کو جگہ سپیس دینی چاہیے. اگر آپ اس کو نہیں سپیس دے سکتے، یا آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی ہے، یا آپ کو اس سے پرابلمس ہیں، آپ علیحدہ ہو جائیں. ہمارے مذہب میں طلاق کا بہت اچھا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں. پھر وہ عورت کئی مطلب ٹائم وہ ہاسپٹل میں رہی، ہم اس کو ہیلپ کرتے رہے، لیکن آخر میں اس کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ایک صلح نامہ کر کے اسی کے گھر دوبارہ واپس جانا. مطلب آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ظلم اور تشدد اور سیکنڈلی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے عورتوں کو سپیس ہونی چاہیے. بالکل بالکل. مطلب اگر اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے رہنے کے لیے، ایک ایسی عورت کو بھی میں جانتی تھی جس کو اس کے ہسبینڈ نے ڈیورس کر دی، اور وہ اسی کے ساتھ 2-4 مہینے رہی، مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے. اور میں بڑا کئی دفعہ اس وقت میں یعنی کہ میں اتنا اس وقت مجھے نالج نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کے لیے، کہ وہ آیا، اس کے کوئی بھائی اس کو آ کے لے جائیں، یا کوئی اس کے پاس اسپیس ہی نہیں تھی. جب آپ عورت کو تنگ کرتے ہیں، یا کہہ لیں کہ اپنے آدمی رائٹس استعمال کرتے ہوئے عورت کے ساتھ کچھ اس طرح کرتا ہے، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس عورت کے پاس اسپیس ہے کہ نہیں ہے، وہ کہاں واپس جائے. مطلب میں نے دیکھا کہ وہ عورت اسی آدمی کی بہن کے گھر کئی سال رہی، اور پھر اس نے دوبارہ اس کی شادی کی کوشش کی گئی ہے. اس طرح سے عورتوں کے لیے جگہ ہونی چاہیے، بات کرنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے. بالکل. اس کی ہر عورت کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ہونی چاہیے کہ وہ سوسائٹی میں موو کر سکے. بالکل. میں نے رحیم یارخان میں 2008 میں روٹری کلب روہی رحیم یارخان کو جوائن کیا. میں کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کی فاؤنڈر ممبرس میں سے تھی. اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ہم نے ادارے بنائے، اسکل سینٹر سلائی کڑھائی کے لیے 2-3 جگہوں پہ، اور اس کو ہم بڑے چھوٹے پیمانے پر اپنی ہی فنڈنگ سے، اپنی مدد کے تحت ہم نے وہ اسٹیبلش کیا، اور ہم وہ اس کو ابھی تک چلا رہے ہیں. کچھ اور بھی میں بنانا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں. چھوٹا سا ادارہ بنا دیا، اس میں عورتوں کو جگہ دی. ایک تو وہ اسکل سیکھتی ہیں، ہنر سیکھتی ہیں، اور ساتھ میں خود اس کے لیے کوشش کرتی ہیں. دوسرا، ان کو ایک باہر نکلنے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے ایک جگہ مل جاتی ہے جہاں خواتین بیٹھتی ہیں، اور خواتین بیٹھ کے بات کرتی ہیں، دکھ سکھ کرتی ہیں، یا کہہ لیں کہ اپنی چیزیں شیئر کرتی ہیں. اور میں زور دیتی ہوں اس بات پہ، آپ ہنسا کریں. ٹھیک ہے، پرابلمس ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ہنسا کریں، اور آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ لافٹر تھراپی بھی کرتی ہیں. میں اس میں ہوں کہ آپ ہنسا کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں، آپس میں آپ کو اس کے سولوشنز مل جائیں گے. بالکل ایسا. اور ہمیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی میں کہوں گی کہ عورتوں کو ضرور ایسی جگہ دینی چاہیے جہاں پہ وہ بات کر سکے، اور جو اس کے پرابلمس ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے. ہمارے پاس کاؤنسلرس ہونے چاہیے. کچھ چیزوں کی ہمارے یہاں کافی کمی ہے جس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں کام کرے، نہ کہ جب عورت کہیں جا کر سوال کرے. نہیں تو ایسی جگہ اسپیسز ہونی چاہیے، جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ
काउंसलर्स बैठे होते हैं उसकी बात सुनने के लिए, तो हमारे पास भी कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए। मैं बात कर रही थी जहाँ से मैं दोबारा से बात शुरू करूंगी, जी प्लीज। हमने छोटे स्किल सेंटर्स खोले हुए हैं, वो हमारे काफी सालों से चल रहे हैं, जिसमें लोग लड़कियां दस्तकारी की चीजें सीखती हैं, जिसमें कढ़ाई सिलाई चीजें, और फिर हम कोशिश करते हैं कि उसमें से जो उस कोर्स में से हमने एक पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो 6 महीने में पूरा होता है हमारे, और फिर उस 6 महीने बाद हम उसका एग्जाम लेते हैं, उसको लाते हैं कि वो अनपेड काम से पेड काम में आए, थोड़ा वो प्रोफेशनली आए, और उसकी कोशिश करते हैं बाहर उसकी जगह बने जहां से उसको काम मिले और वो काम अपनी मतलब उसमें उसकी गुजर बसर भी हो, और पैसा इंसान को जहां और चीजें स्ट्रांग बनाती हैं, पैसा भी इंसान को जरा मजबूत बनाता है। जिस औरत के हाथ में पैसा होती है, वो डिपेंडेंट नहीं रहती है और अपने फैसले खुद करती है, तो बहुत सारी चीजें जिन पे काम करने की जरूरत है। और खास तौर पर रहीम यार खान काफी दूर है, छोटी जगह है, लेकिन ठीक है, औरतें चीजें बहुत डेवलप हुई हैं, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी पॉपुलेशन है, उतनी लड़कियों को उतनी एक्सेस होनी चाहिए उसकी जस्टिस तक, उसके रिसोर्सेज तक, चीजों की पेट वर्क तक, ताकि वो भी अपना अर्न कर सकें। बिल्कुल ठीक, निहायत बजा फरमा रही हैं। बेग साहब जी, आपने जो पोलियो के हवाले से जो आपका रोटरी क्लब जो इंटरनेशनल है उसके हवाले से जो आपकी वर्किंग है, उसमें आप अगर कोई ऐसे मतलब माजूर अफराद होते हैं जिस तरह अगर वो मिसाल के तौर पे पोलियो के ही पेशेंट है, बड़े हो गए हैं या माजूर है, तो उनके लिए भी कोई आपके यहाँ प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, उसके लिए क्या करते हैं? देखें, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो रोटरी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मैं बात करना चाहूँगा, रोटरी के प्लेटफॉर्म से उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको अपने छोटे कोई काम करने के लिए उनको छोटे छोटे जो है वो फंड्स फराहम करते हैं, या छोटी सी कोई उनको दुकान या छोटी सी को जैसे छोटा सा कोई जनरल स्टोर बिजनेस, मतलब कुछ छोटे पैमाने बिजनेस, हाँ जी, छोटा बिजनेस, या कोई जैसे कोई रेडी वगैरह हो, रेडी लगा दी, कोई करियाने की दुकान बना दी। कुछ यहाँ क्योंकि रहीम यार खान में अभी इस तरह का कोई काम नहीं हुआ, लाहौर में है, हमारे यहाँ कराची में है, ऐसा वो करते हैं कि जो ऐसे पोलियो से अफेक्टेड लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, असल में एक और भी यहाँ आफत आ जाती है दरमियान में कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग जो अपाहिज हो जाते हैं किसी वजह से, तो वो काम से उनको घर वाले भी नहीं करने देते और वो खुद भी नहीं करते, और जब एक दफा वो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी फिर दोबारा से काम पे आ नहीं सकते। लेकिन अभी हम पिछले हफ्ते हमने कुछ व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट की हैं पोलियो अफेक्टेड पर्सन में, और जो डिसेबल्ड पर्सन थे उनमें एक बहुत अच्छी अपना सक्सेस स्टोरी मुझे देखने को मिली कि एक पोलियो का अफेक्टेड शख्स है जिसकी एक छोटी सी उसने अपनी दुकान खोली हुई है। उसने अपनी बीमारी को अपने लिए कोई हर्डल महसूस नहीं की, उसकी टांगें माजूर हुई पड़ी हैं, माशाल्लाह से उसके 6 बच्चे हैं। अच्छा, और वो बड़े जज्बे से वो अपनी दुकान भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, और वो सबके लिए ये पैगाम दे रहा था कि जनाब मेरी तरफ देखें, आप सब लोग जो पोलियो से अफेक्टेड लोग हैं, कोई छोटा मोटा काम उसने अपनी ये जो परचून की दुकान होती है अपने मोहल्ले में इलाके में खोली हुई है, तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे है, और जो कलेक्टिव लेवल पे है वो भी ऐसे काम हैं जो कि रोटरी दुनिया जहान में पूरी में किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहता था कि ये पोलियो के अफेक्टेड जो बंदे हैं, ये पोलियो को खत्म करने के लिए जो ना आखिरी किक जिसको कहते हैं, अभी इस वक्त हम इतना करीब हुए पड़े हैं पोलियो खत्म करने के लिए। इंडिया में भी जब पोलियो नहीं खत्म हो रहा था, जैसे हमारे यहाँ अब हम एंडेमिक कंट्री में हैं कि जहाँ पोलियो की बीमारी खत्म हो रही है, बिल्कुल इस तरह, उसमें भी फिर हुकूमत से वक्त ने इंडिया में मजहबी जो रहनुमा है, अल्लामा साहबान है, मसाजिद के इमाम हैं, जो उनके मंदिर हैं और जो उनके चर्च हैं, जो उनके वहाँ पर गुरुद्वारे हैं, उनके जो सरबराहान हैं या वहाँ पर जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनसे मदद ली। अच्छा, दैट्स गुड। उन्होंने जुमे को खुतबात में और जो उनकी वीकली प्रेयर्स होती हैं, उनमें तमाम लोगों पे जोर दिया कि वो अपने बच्चों को यही पोलियो की वैक्सीन जो हम पी रहे हैं कि ये पिएं ताकि पोलियो इंडिया से खत्म हो सके। इंडिया ने यूं खत्म किया। हमारे यहाँ भी जो मजहबी उलमा है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं
اچھا لیکن ایک مخصوص جگہ پہ ہے، وہ بھی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ بیگ صاحب، تھینک یو. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور میم سمیرہ حفیظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، عبد النائب تشریف لائے، ہم آپ کی تشریف آوری پر بہت شکر گزار ہیں. اور معزز ویورز، آپ نے ہمارے مہمانان گرامی کی گفتگو سنی اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان اجسام میں بڑے حساس قلوب بھی پائے جاتے ہیں اور بڑی ہی پرفکر مغز بھی پائے جاتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ بالخصوص جو خواتین کے حوالے سے بچیوں کا خیال رکھا کیجیے، اور جو مرد حضرات ہیں کسی بھی رشتے میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ باپ ہے، خامند ہے، وہ چچا ہے، ماموں ہے، اسے چاہیے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ اسے کمفرٹ زون میں لا کے اس سے گفتگو کرے، تاکہ ان کے جو بھی پرابلمز ہیں وہ ہمیں خود بھی شیئر کرنے چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر کسی کے ساتھ شیئر کرے. اور سیکنڈ، جس طرح بیگ صاحب نے فرمایا ہے، اور اگر ہمارے پشتون بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ ایسا کوئی حرام ایلیمنٹ اس میں موجود نہیں ہے اور کوئی بانجھ پن اس سے پیدا نہیں ہوگا. آپ بے فکر ہو کر اللہ کا نام لے کے ویکسین ضرور کروایا کیجئے، اور بہت سی محبتیں، بہت سی آسانیاں اور بہت سی خوشبوئیں تقسیم کیجئے گا، کیونکہ جس چیز میں ہم برکت چاہیں گے وہ تقسیم کریں گے تو وہی چیز بڑھ جائے گی. اس لیے محبتیں تقسیم کیجئے، آسانیاں تقسیم کیجئے. نعمان صادق کو اوپن فورم سے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.